मुबारक हो जनाबे मुस्तफ़ा की आमद आमद है, मुबारक हो जनाबे मुस्तफ़ा की आमद आमद है। ज़मीं पर सरबराहे अंबिया की आमद आमद है, ज़मीं पर सरबराहे अंबिया की आमद आमद है। झूमो आमदे सरकार, आमदे सरकार, झूमो आमदे सरकार। एफजन चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज का सिलसिला बहुत प्यारा है। प्यारे आका दो आलम के शहंशाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत होने वाला है। उसी की तैयारियों की एक कड़ी आज है। अच्छा, ये आज प्रोग्राम हुआ क्यों है, थोड़ा इसका भी थोड़ा पस मंज़र आपको अर्ज़ करता हूँ। एक्चुअल हमने ये तरतीब दी थी कि हमारे जितने दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं इंडिया के, हम उनके अंदर एक सिलसिला रखने वाले थे कि चले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1500वां जश्न विलादत हम कैसे मनाएं, इसकी कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो किसी खैर ख्वाह ने कहा कि आप यूट्यूब पर करेंगे, आपके पेज से करेंगे, जो भी सूरत बनेगी तो क्या ही बेहतर हो कि हम FGN पर ही इसका एक सिलसिला कर ले, तो ज़िम्मेदारान के साथ साथ अवाम भी इससे फ़ायदा उठाएगी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जश्न की तैयारी में ये सिलसिला मुमकिन है, मददगार और मुआविन साबित हो। उसी की एक कड़ी है। अच्छा, बाकायदा सिलसिले के आगाज़ से पहले अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह ताला की रज़ा पाने और हुसूल सवाब के लिए ये सिलसिला करेंगे और सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने, उन्हें खुश करने के लिए ये सिलसिला करेंगे इंशाअल्लाह। आशिकाने रसूल के दिलों में खुशी दाखिल करने के लिए ये सिलसिला करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, नाते महबूब भी सुनेंगे, बड़े प्यारे नात ख़ान भी हमारे साथ में हैं। तो इंशाअल्लाह आखिर तक हमारे साथ लगे रहें, साथ में रहे, बहुत कुछ सुनने समझने का मौका मिलेगा। तो आइए नातिया कलाम से शुरू करते हैं। माशाअल्लाह, जिनके पास ये मदनी परचम है ये भी उठा ले। 1500वां जश्न विलादत है तो झंडों के साथ तो मनाना ही है, लाइटिंग भी करनी है, झंडे भी इंशाअल्लाह आगे और भी सुनेंगे। आइए हमारे नात ख़्वान क्या सुनाते देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। मेरे औज पर है मेरा मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं।
چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں ہے ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافع روزے جزا گئے ہیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافع روزے جزا گئے ہیں یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 کہا جن کو حق نے سراج منیرا کہا جن کو حق نے سراج منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں کہاں حق نے جن کو سراج منیرا میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں یہ سن کر سخی آپ کا ستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا ستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی بڑی شان والے
مسیح بھی مقرب ہے بے شک، خلیل و نجی بھی بڑی شان والے، کلیم و مسیح بھی، کلیم و مسیح بھی، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، وہ امی لقب مصطفیٰ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں۔ چینل کے ناظرین، یقین جانیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں ان معنوں میں کہ پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ بھی کون سا 1500واں جشن ولادت، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کو 1500 سال ہو گئے، بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ سعادت آج ہمیں ملی ہے، 100 سال مکمل ہونے پر ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہم سے پہلے ان لوگوں نے وہ جشن منایا جب 1400 سال پورے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر 1500 سال پورے ہونے پر ہماری باری ہے، یہ کتنے نصیبوں کی بات ہے۔ اب یہ جشن اس طرح کا منانے کا موقع ملے گا 100 سال کے بعد، کہ جب 1600 سال کمپلیٹ ہوں گے تو ہم بڑے نصیب والے ہیں کہ یہ جشن ہمیں منانے کا موقع ملا ہے۔ جتنے بھی عاشقان رسول سن رہے ہیں اس کا موقع کا فائدہ اٹھا لیجیے گا، اور اس سال ایسے دھوم دھام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا ہے کہ پچھلوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں، اور آئندہ نسلوں کے لیے یہ رہنمائی کا باعث ہو کہ جشن ایسا منایا جاتا ہے، کیونکہ جس کا ہم جشن منا رہے یہ بڑی شان والے، بڑی عظمتوں والے، بڑی بلندی والے، یہ اللہ کے محبوب ہے، ان کی قیامت میں بھی شان دیکھی جائے گی، دنیا میں بھی بڑے کمالات ان کے ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا ارشاد ہے، ایک آیت مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ فتح کی آیت نمبر 8 ہے، بڑا پیارا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کمال کی آیت مبارکہ ہے۔ ترجمہ ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا۔ اتنی پیاری آیت مبارکہ، اس کی تفسیر میں نے پڑھی، بہت مزہ آیا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ موبائل اپلیکیشن بھی ہے صراط الجنان، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس میں یہ اس کی تفسیر پڑھے۔ آیت نمبر 8 ہے، اس کے بعد آیت نمبر 9 بھی بڑی کمال کی ہے، تو آپ کا دل بہت خوش ہوگا کہ کیسے عظمت والے ہمارے حضور ہے، اللہ نے کیسا ان کو نوازا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات اور ایک حدیث نقل کی گئی ہے، میں وہ سناتا ہوں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اچھا کمال یہ ہے کہ اس عاشق صادق کا عرس بھی بالکل قریب ہے، 25 صفر کو انشاءاللہ ان کا عرس ہوگا، اور عاشقان رسول دھوم دھام سے بریلی شریف میں جمع ہوتے ہیں اور محبت رضا میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ عاشق اعلیٰ حضرت امیر علیہ سنت نے بھی ذہن دیا کہ 25ویں بھی منائی جائے، کیونکہ
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں ذہن دیا، درس دیا، محبت رسول کے جام بھر بھر کر پلائے۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو آیت ہے، میں نے جو پڑھی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 8، اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوش اور ڈر سناتا کہ جو تمہاری تعظیم کرے اسے فضل عظیم کی بشارت، دو، اور جو معاذ اللہ بے تعظیمی سے پیش آئے اسے عذاب علیم کا ڈر سناؤ۔ اور جب وہ شاہد و گواہ ہوئے اور شاہد کو مشاہدہ درکار، تو بہت مناسب ہوا کہ امت کے تمام افعال، احوال و اعمال ان کے سامنے ہوں۔ چاروں چیزیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی کہ امت کے تمام افعال و اقوال و اعمال و احوال ان کے سامنے ہوں، یہ سب حضور کے سامنے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، جیسا کہ طبرانی شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی تو میں دیکھ رہا ہوں اسے، اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا ایسی ہی ہے۔ اے عاشقان رسول، یقین مانیں جب ہم یہ جشن ولادت کی تیاری کر رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی عطا سے حضور نے جان لیا کہ میرے غلام میرے جشن کے لیے، میرے ولادت کا جشن منانے کی تیاریوں کے سلسلے میں آج جمع ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات حضور کو پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا دنیا و جہاں میں کامیاب ہو جائے، ٹھکانے لگ جائے۔ یاد رکھے اے ناظرین، محبتیں تو بہت ساری ہے، کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو جان سے محبت ہے، کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو اپنے بزنس سے محبت ہے، کسی کو کاروبار سے محبت ہے۔ ٹھیک ہے، درست ہے، جہاں جہاں جائز ہے محبت رکھنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ محبت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت سے ہونے چاہیے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہونی چاہیے۔ ان کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ایمان کامل ہوگا، ان کی محبت جتنی زیادہ ہوگی آخرت کے درجات اتنے زیادہ بلند بندہ پائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں بھی ارشاد فرمایا، ارشاد ہوتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے ناظرین، اللہ کا یہ مبارک کلام بھی ہم نے سنا۔ آئیے ایک حدیث پاک بھی اس موضوع پر سنتے ہیں۔ نبی کریم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کے باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ یعنی اولاد سے زیادہ ہمیں حضور محبوب ہونے چاہیے، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہمیں ہمارے حضور محبوب ہونے چاہیے، سب لوگوں سے زیادہ ہمیں ہمارے حضور محبوب ہونے چاہیے۔ کسی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی، کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ یا رسول اللہ،
اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہیں، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ میرے اے ناظرین، ایف جی این چینل کو دیکھنے والے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، دنیا بھر میں جہاں کہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، جشن ولادت منانا یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ ہم ہی منا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہی منایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ صحابہ نے بھی جشن ولادت منایا، حضور کے تذکرے کیے، صحابہ کرام جب آپس میں بیٹھتے تھے حضور کی تعریفیں کرتے تھے، حضور کی نعتیں پڑھتے تھے، حضور کے کمالات بیان کرتے تھے، اللہ کی اس عطا پر وہ شکر کیا کرتے تھے، اور بڑی کمال کے محافل وہ ہوا کرتی تھی۔ آپ کو ایک بات اور سنا دیتا ہوں کہ جشن ولادت کس کس نے منایا، اس کو تھوڑا سچے دل سے سنیے گا، انشاءاللہ رواں رواں خوش ہو جائے گا۔ بعض دفعہ شیطان لعین عیار و مکار یہ نمازوں سے روکتا ہے، تلاوت قرآن سے روکتا ہے، درود خوانی سے روکتا ہے، اچھے اعمال سے روکتا ہے، اور برے اعمال کی طرف یہ لے کر جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ذکر کرے اور بڑے درجات کو پالے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، یہ کبھی نہیں چاہے گا۔ یہ ہر بار فتنے فساد برپا کرتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، سوچتا ہے کہ کیسے، کیا یہ ذکر کیا پہلو نے کیا تھا، قرآن کریم میں کہاں ہیں، حدیث مبارکہ میں کہاں ہیں، تو کیا پہلے کے لوگوں نے کیا ہے؟ یہ تو ابھی 100 سال کی ایجاد ہے، بریلی کے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ایجاد کیا، اور یہ بدعت ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں شیطان عیار و مکار وسوسے ڈالتا ہے، انہی وسوسوں کی کاٹ ابھی ہو جائے گی۔ اچھا، اور ایک مشورہ میں پیش کرتا ہوں آپ کو، اب تو لائیو جو سن رہے ریکارڈڈ بھی انشاءاللہ سن لیجئے گا۔ صبح بہارا ایک مختصر سی بڑی چھوٹی سی بکلیٹ ہے، اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے آرڈر کریں اور ہدیتاً طلب کر لیں، جس کو مل جائے خوش نصیب۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، وسوسوں کی کاٹ ہے، اس کو منانا جائز کیسے ہیں، کس کس نے منایا، بہت ساری چیزیں اس مختصر سے رسالے میں ہے، اس کو آپ ضرور حاصل کیجئے گا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 597 ہجری میں وفات پائے، یعنی کتنے پہلے بزرگ ہیں۔ ابھی کون سی چل رہی ہے؟ 1447 میں بات کب کون سی ہجری کی کر رہا ہوں؟ 597 اتنے پہلے کے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل مصر، اہل یمن و شام اور مشرق و مغرب میں تمام بلاد عرب ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں، اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف پڑھنے اور سننے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے عظیم اجر اور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں کہ ان اکابرین نے محفل میلاد منائی ہے، محفلیں رکھی ہے، میلاد مصطفیٰ کی دھوم دھام کی ہے، ہم نے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور شیطان کے کسی وسوسے میں نہیں آنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں نعت خان، کیا پڑھیں گے اس موقع پر؟ 1500 سال میلاد منائیں گے، 1500 سال میلاد منائیں گے، 1500 سال میلاد منائیں گے، 1500 سال میلاد منائیں گے،
منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ 1500 سالہ میلاد منائیں گے، 1500 سالہ میلاد منائیں گے، اگر جمال بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا پڑھانا ہم نہ چھوڑیں گے، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، 1500 سالہ میلاد منائیں گے، 1500 سالہ میلاد منائیں گے، آقا کی آمد مرحبا مرحبا، داتا کی آمد مرحبا مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا مرحبا، مکی کی آمد مرحبا مرحبا، 1500 سالہ میلاد منائیں گے۔ ناظرین، اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات میں آپ کو سناتا ہوں، مزے کو مزہ آ جائے گا، شیطان کا وسوسہ کٹ جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کب کے بزرگ ہیں؟ 1052 ہجری کے بزرگ ہیں۔ ابھی آج کتنی چل رہی ہے؟ 1447۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ، اہل اسلام ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں میلاد کی محفلیں سجاتے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کچھ آج کی نئی تعلیمات نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مسلک اعلیٰ حضرت، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آج اس دور میں جو ہم پہچانتے ہیں اس امام اعظم کے مسلک کو، تو مسلک اعلیٰ حضرت سے پہچانتے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات سے جنہوں نے ہمیں آگاہ کیا، میرے آقا میرے مرشد مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑی کمال کی شخصیت ہے۔ وہ جھومتے بھی ہے، روتے بھی ہے، یاد محبوب میں رلاتے بھی ہے، جشن میلاد منانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور خوب چراغاں کرنے کا ذہن دیتے ہیں۔ تو آئیے اے ناظرین اور یہاں جتنے حاضرین، سب نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنے گھروں کو بھی ہم سجائیں گے۔ شیطان کا وسوسہ کاٹنے کے لیے اور ایک بزرگ کا حوالہ میں دیتا ہوں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 923 ہجری کے بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفلیں منعقد کرتے اور دعوت طعام کرتے آئے ہیں، اور ان راتوں میں انواع و اقسام کی خیرات کرتے اور خوشی کا اظہار، نیک کاموں کی زیادتی کرتے آئے ہیں، میلاد شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، انہوں نے تو طعام کی بھی بات کہی، کھانا کھلانے کی بھی بات کی، نیاز کی بھی بات کہی ہیں، الحمدللہ۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے برکت اکابرین کے ساتھ ہے۔
برکت اکابرین کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے یہ جو اکابر ہیں، جو پہلے کے بزرگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں جو کہ بڑے عاشق رسول گزرے، ان کا اپنا عمل بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے کہ ہم سے پہلے سے بھی یہ سلسلہ چلتا چلا آیا ہوا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آقا کی آمد مرحبا مرحبا داتا کی آمد، مرحبا مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مرحبا۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، آپ بھی بولو۔ دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ 1500 سالہ میلاد منائیں گے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ رسول کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے۔ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ ناظرین، اور ایک اللہ کے ولی کی بات سناتا ہوں میں آپ کو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مبارک پر حاضر تھا، جس میں حاضرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے اور معجزات بیان کرتے تھے جو آپ کی ولادت باسعادت پر ظاہر ہوئے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انوار میں نے جسم کی آنکھوں سے دیکھے یا روح کی آنکھوں سے۔ میں نے تأمل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ملائکہ کی جانب سے ہیں جو میلاد شریف جیسے اجتماعات اور مجالس پر مقرر ہیں۔ سبحان اللہ، اس اللہ کے ولی نے اپنی آنکھوں سے نور برستے ہوئے دیکھا۔ اب اس میں یہ تو میں نے اولیاء کرام کی بات کی کہ کسی کے ذہن و دماغ میں آ سکتا ہے کہ بھائی صحابہ نے کیا ہے کیسا؟ صحابہ نے جیسا کیا کون کر سکتا ہے؟ جیسا صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے جو میلاد منایا، ویسا میلاد آج کون منا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے معجزات دیکھے، حضور کے جلوے دیکھے، حضور کی برکات کو دیکھا، ان کے کلام کو سنا، روح زیبا کی زیارتیں کی، آپ ان کے مجالس میں بیٹھے رہے، ان سے اچھا میلاد کون منا سکتا ہے؟ آپ ایک اور عاشق رسول، صحابی رسول، قاطب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور اس محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ صحابہ کرام سے فرمایا کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس پر اس کا ذکر کریں اور شکر ادا کریں۔ فرمایا اللہ کی قسم تم صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی ترجمہ،
اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمد کی نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ سنیں رسول پاک کیا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین ابھی آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح اے ناظرین، آپ کی آمد کے تذکرے پر صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے گن گا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی نعمت کا چرچا کر رہے ہیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اے ناظرین، اے حاضرین، یقین مانیں بہت برکت والا کام ہے، شیطان کے وسوسوں میں ہرگز نہ آئے، جذبہ لے، جوش و خروش کے ساتھ اس سال جشن ولادت ایسا منانا ہے کہ 1500واں جشن ولادت کمال کے انداز میں انشاءاللہ ہم نے منانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ارادہ کر لیتے ہیں؟ مضبوطی کے ساتھ ارادہ کرے اور کہے، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، شاہ کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد۔ مرحبا۔ تو انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی ہم نے منانی ہے۔ اچھا، یہ منانے کا فائدہ کیا ہے؟ یقین کرے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں نا ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو یہ ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی سمجھا کہ حضور کو پسند آتا ہے ان کا میلاد منانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا ہے۔ پیر کے دن آپ کو روزہ تھا، کسی نے پوچھا آج روزہ؟ کہا اسی دن میں پیدا ہوا ہوں۔ مفہوم میں نے عرض کیا۔ تو یہ تو پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور اس کے فائدے بہت ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب یہ ہے، پھر اور ایمان کو پختگی اس میں ملتی ہے، ایمان کو تازگی اس میں ملتی ہے۔ جتنا عشق رسول بڑھے گا اتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنی محبت رسول بڑھے گی اتنے اسلام میں استقامت کی امیدیں بڑھے گی، سنت پر عمل کا جذبہ بڑھے گا۔ میلاد پاک منانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے ہوں گے۔ حضور کی زلفیں ایسی تھی تو زلفیں رکھنے کا ذہن بنے گا، حضور کی داڑھی شریف ایسی تھی تو داڑھی شریف رکھنے کا ذہن بنے گا، حضور کا امامہ ایسا تھا تو امامہ شریف پہننے کا ذہن بنے گا، حضور کا کرتا ایسا تھا، لباس ایسا تھا، ایسے کلر کا پہنا کرتے تھے، یہ پسند کیا کرتے تھے۔ حضور کی پسندیدہ چیزوں کا ذکر ہوگا تو وہ پسندیدہ چیزیں کرنے کا ذہن بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی، یہ تذکرہ ہوگا، ان چیزوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، نہ اس سے تو میرے حضور راضی نہیں، میں نے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اے عاشقان رسول، سنت پر عمل کا جذبہ محفل میلاد سے، اجتماع میلاد سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانے سے بڑھے گا۔ عشق رسول میں یقیناً اضافہ ہوگا، عشق رسول میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اور ایک بات، اہم باتوں میں سے ایک بات، بچوں میں محبت رسول پیدا کرنے کا یہ اہم ترین سبب ہے۔ اس دور میں یہ ضروری بھی ہے، عشق رسول، محبت رسول انتہائی ضروری ہے، کیونکہ فتنے و فسادات کا دور ہے، ہر جگہ خواہشات کی تکمیل کا یہ دور ہے، ہر جگہ معاملات لگے ہوئے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہے، فیشن پرستی ہے، دنیا ایسی چھا گئی ہے کہ بس اللہ خیر فرما دے۔ ایسی صورت میں ہمارے بچوں میں محبت رسول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب محبت رسول ہوگی تو آپ کی اولاد آپ کا احترام کرے گی، کیوں کہ ہمارے حضور اس سے راضی نہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ضمناً اس کے کتنے سارے فائدے ہیں، بندہ نیک بنے گا، پرہیزگار بنے گا، محلے کی مسجد آباد ہوگی، پڑوسیوں کی حقوق ادا کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، لڑائی جھگڑے سے بچے گا، فتنے فسادات سے بچے گا، اور یا رسول اللہ کے دھوم دھام مچاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اسی طرح سے شیطان اور اس کے چیلے بڑے ناراض ہو جائیں گے، یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو جشن ولادت منا رہے ہیں۔ تو نعت خوان کیا خیال ہے؟ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، شب
ہے سب مسلمان، نہ کیوں کرے جان مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جبکہ حاسد دل جلاتے دل پٹاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا آیا آیا، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، نجبال کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، ذیشان کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ان کا جشن کیوں نہ منائیں جن کے آنے سے عورتوں کو عزت ملی، عورتوں کو ان کے حقوق ملے، عورتوں کو ظلم و زیادتی سے بچا لیا گیا، جن کے آنے سے غلاموں کو راحت کی سانس ملی، جن کے آنے سے عدل و انصاف ملا، جن کے آنے سے مظلوموں کو ظلم سے نجات ملی، جن کے آنے سے ایک قانون، ایک نظام دنیا کو ملا۔ پہلے تو ایسا ہی تھا نا کہ جو پیسے والا ہوتا، جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا، جو بڑے گھرانے کا ہوتا، اس کے لیے قانون کچھ اور، غریبوں کے لیے قانون کچھ اور، تو بڑے ظلم و زیادتی کے معاملات ہوتے تھے۔ لیکن حضور کی آمد ہوئی، سب کے لیے ایک جیسا قانون بنا دیا۔ اب حجۃ الوداع کا موقع دیکھ لے، کتنی پیاری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار رکھا تو تقوی پر رکھا، یعنی یکسانیت کر دی، بیلنس برقرار رکھا۔ وہ کسی عاشق رسول نے پڑھا تھا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یوں یہ میسج کس نے دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ بھیا لڑائی جھگڑے مار دھاڑ قتل و غارتگی سب کچھ چل رہا تھا۔ حضور کی آمد کیا ہوئی جناب، پوری دنیا امن و سکون کا سانس لینے لگ گئی۔ ظالموں نے ظلم سے توبہ کی، بروں نے برائیوں سے توبہ کی، نیکی کی طرف آئے، پرہیزگاری کی طرف آئے۔ اب ہسٹری اٹھا کر دیکھ لے، حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھ لے، کتنے واقعات ایسے کہ ایسے لوگ جنہوں نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا تھا، وہ لوگوں کے مسیحا بن کر ابھر گئے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنا انقلاب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین جانیں حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے
کمال کے ہے، یادیں ان کی کمال کی ہے، محبت سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو ان کا یہ 1500واں جشن ولادت ہے، اس کو تو ہم نے بہت اچھے سے انشاءاللہ منانا ہے۔ اس کے طریقے کیا ہوگے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عرض کیے دیتا ہوں۔ اچھا، اس کا دنیا میں ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کے خواص میں یہ بات مجرب ہے کہ محفل میلاد منعقد کرنا اس سال میں امن و امان کا سبب ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ! ہر مقصود مراد پانے کے لیے جلدی آنے والی خوشخبری ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت فرمائے جس نے میلاد مبارک کی ہر رات کو عید بنا لیا، تاکہ یہ عید میلاد سخت مصیبت ہو جائے اس شخص پر جس کے دل میں مرض و عناد ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کتنی پیاری بات بیان ہو رہی ہے کہ سارا سال امن و امان رہے گا، مرادیں پوری ہو جائے گی۔ آپ اپنے گھر میں کر کے دیکھو محفل میلاد، اس نیت سے کرو کہ میں محفل میلاد کر رہا ہوں، میرے گھر سے یہ پریشانی دور ہو جائے، اللہ فضل کرے پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، محفل میلاد کر لے، حضور کا میلاد کر لے، حضور کے گن گائیں، اس امید پر کہ حضور کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی رحمت چھماچم برسے گی، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی کے اولاد نہیں ہے تو محفل میلاد کر لے بھائی جان، کسی کے یہاں بیماری کا معاملہ ہے تو محفل میلاد کر لے، کسی کے یہاں کچھ ہی پریشانی ہے، آقا کا میلاد کر لے، آقا کا جشن منا لے، آقا کے گن گائے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں ناظرین، اللہ کی رحمت و چھماچم برستی ہے۔ مجرب فرمایا آپ نے، انہیں تجربہ شدہ ہے، کئی بزرگوں سے تجربہ شدہ ہے کہ ان کے گھروں میں جب محفل میلاد ہوئی ان کے مسائل حل ہو گئے، ان کی دعائیں مقبول ہوئی، ان کی پریشانیاں دور ہو گئی۔ تو آؤ ہمت کرو، حوصلے کرو، نیتیں کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال محفل میلاد ہم بڑی شاندار منائیں گے۔ جیسے میرے ساتھ ہمارے نعت خوان ہیں، آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بچوں کے اندر نعت خوانی کے سلسلے لگائے، ہاں جی، بچوں کے اندر نعت خوانی کے سلسلے ہوں، FGN چینل پر نعت خوانی کے سلسلے ہوتے ہیں، بچوں کو وہ سنائیں تاکہ بچے بھی آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا تتلی زبانوں میں بھی بولنے والے بن جائے۔ اس طرح سے مدنی پرچم ہوں، بچے بھی ہاتھ میں مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ کے دھومے گھر میں منانے والے بچے۔ یاد رکھیں، ہم بڑے جب بنائیں گے نا تو چھوٹوں نے بھی منانا ہی ہے، ہم بڑے جب گھر کو سجائیں گے تو ہمارے بعد والوں نے بھی اس کو سجانا ہی ہے، بغیر کسی وسوسوں کے، بغیر کسی پریشانی ٹینشن کے، بالکل محفل میلاد مناتے چلے جائے۔ اور اس میں خرچ کرنا ثواب کا سبب ہے۔ ہاں جی جناب، یہ اسراف نہیں ہے۔ کوئی کہتے یہ اسراف ہے، نا یہ اسراف نہیں ہے۔ تو آپ نے تو کتنے بزرگوں کے حوالے سے سنا، انہوں نے ماشاءاللہ محفل میلاد منائی، کھانے کے انتظام کیا، جگمگ کیا، چراغے کیے، ہم بھی کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ نعت خوان نے شاید مائک اٹھایا، کچھ سوچ رہے کہ میں کچھ پڑھوں گا، جی پڑھیں، کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان مال قربان۔ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے۔ ابو لہب، یہ شعر دوبارہ پڑھ لیے گا، ابھی میں کچھ عرض کرتا ہوں اس کے بعد کیجیے گا۔ ابو لہب بڑا سخت دشمن رسول تھا، اس نے اتنی تکلیفیں دی حضور کو، اتنی تکلیفیں دی کیا کہیے، آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں۔ لیکن جب حضور پیدا ہوئے تھے تو اس نے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں ایک کنیز کو آزاد کیا تھا، جس انگل سے، جس اشارے سے اس کے مرنے کے بعد، یہ عذاب میں تو تھا لیکن پیر شریف کے دن اس کو راحت ملتی تھی، اس انگلی سے اس کو یعنی راحت ملا کرتی تھی۔ علماء نے یہاں بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، دشمن رسول کو بھی میلاد منانے کی وجہ سے فائدہ ہفتے میں ایک بار ہی صحیح پہنچتا ہے، جب عاشق رسول منائیں گا تو اس کو کیا نہیں ملے گا؟ جی نعت خوان۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان مال
قربان شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان مال قربان ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ مجھے امیر علیہ سنت کو جو تحریر کردہ رسالہ ہے صبح بہارا، اس میں سے ایک بہار یاد آ گئی، سناتا ہوں انشاءاللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک عاشق رسول تھا، ہر سال وہ محفل میلاد مناتا تھا، نیاز کرتا تھا، کھانے کھلاتا تھا، دھوم دھام ہوتی تھی۔ ایک دن اس کا پڑوسی جو ابھی دامن اسلام میں نہیں تھا، وہ رات میں سوتا ہے تو وہ خاتون وہ رات میں سوتی ہے تو خواب دیکھتی ہے کہ کچھ روشنی ہے، ایک بزرگ تشریف لائے ہوئے، یہ خواب میں پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ تو خواب میں اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے پڑوسی جن کا میلاد مناتے ہیں یہ وہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہے خواب میں۔ تو وہ خواب میں بیان کرنے والے سے پوچھتی ہے اگر میں پکاروں گی تو کیا مجھے جواب دیں گے؟ کہتا ہاں کیوں نہیں۔ تو اس نے پکارا یا رسول اللہ، سرکار نے توجہ فرمائیں، اس کے دل سے اندھیرا دور ہوا، اسلام کی روشنی پھیلی اور اس نے خواب میں کلمہ شریف پڑھ لیا۔ جب صبح اٹھی تو دیکھتی کہ شوہر ادھر ادھر گھوم رہا ہے، کچھ جشن کی تیاریاں کر رہا ہے، کچھ کھانے پینے کے انتظام و اہتمام کی تیاریاں کر رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے جو رات میں تجھے کلمہ پڑھائے انہوں نے مجھے بھی پڑھا دیا، انہی کے جشن کی تیاری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اے عاشقان رسول دیکھے تو صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جشن منانے کے فائدے کتنے ہیں۔ اب آئے انشاءاللہ اس طرف بڑھتے ہیں کہ ہم نے یہ جشن منانا ہے کیسا، اس کو کس طریقے سے ہم نے لینا ہے۔ کیا ہم پٹاخے بڑھائیں گے؟ نہیں۔ کیا ہم دھوم دھڑاکہ کریں گے، بالکل شور و گل کریں گے؟ نہیں۔ کیا راستے بریک کر کے جشن منائیں گے؟ نہیں۔ پھر منائیں گے کیسے؟ دیکھیں اول تو سجاوٹ کرنی ہے۔ سجاوٹ دو طریقے سے ہم نے کرنی ہے، ایک تو محلوں کو سجانا ہے، اپنے گھر کو سجانا ہے، اپنی اگر سوسائٹی ہے تو جو سوسائٹی کے چیئرمین سے ہے یا آپس میں مشورہ کر لے کہ اپنی پوری بلڈنگ کو چراغاں کرنا ہے کہ 12 دن تک چراغاں ہم نے کرنا ہے۔ سجاوٹ کب سے کرنی ہے؟ جیسے عاشق رسول، بہت بڑے عاشق رسول مجدد اعظم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بالکل قریب ہے 25 صفر، تو 25 صفر کو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر سج جائے، 25 صفر کو چراغاں کر لے اور لائٹیں آف کر دے 25 صفر کے بعد، پھر 1 ربیع الاول شریف کو لائٹیں ہماری آن ہوں، جب تک پبلک دیکھنے والی ہو لائٹیں آن رہیں، جب سب سو جاتے ہیں تو پھر لائٹیں جلا کر کیا اس کو آف کر دیں۔ تو وہ 1 ربیع الاول شریف سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک 12 دنوں تک ہمارے محلے، ہماری گلیاں، ہمارے گھر کے اندر، گھر کے باہر اجالا ہی اجالا ہوتا رہے، روشنی ہی روشنی ہوتی رہے، کمکمے لگے تو بھائی یہ جھنڈے لگ جائیں تو جھالریں لگ جائیں تو دن میں بھی کچھ نظر آ جائیں، ہاں یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ اس طرح کے سجاوٹیں ہوں، مگر اس میں یاد رکھیے گا سجاوٹ ضرور کرنا ہے مگر چوری کی بجلی سے نہیں، چوری گناہ ہے نا۔ اب آپ دیکھیں حضور کا جشن منانا ہے، اتنا پیارا پاک جشن منانا ہے اور چوری کی بجلی سے منانا ہے، نہ ہم مسلمان اپنے محبوب کا جشن چوری کر کے نہیں منائیں گے، لیگل وے سے بنائیں گے، صحیح طریقے سے بنائیں گے۔ اچھا جھنڈے بھی ہم نے لگانے ہیں مگر کیسے لگانے ہیں کہ راہ گیروں کو اس سے تکلیف نہ ہو، راستے میں چلنے والوں کو تکلیف اس میں نہ ہو۔ ایسی ٹیڑھے جھنڈے نہ لگائیں کہ بائک پر چلنے والے یا پیدل چلنے والے یا کسی کو ہمارے جھنڈے کی وجہ سے تکلیف ہو، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر لائٹنگ ایسی نیچے نہ ہو کہ بڑی گاڑی گزرنے کے لیے آزمائش ہو جائے، ایسا نہیں ہو۔ منچ بنائیں ضرور، سٹیج بنائیں ضرور مگر راستوں میں نہیں۔ ایسی جگہ اگر ہے جہاں ہم منچ بنا سکتے ہیں وہاں منچ بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کچھ ڈیکوریشن کرنا چاہے تو بالکل کریں، مگر پھر عرض کروں کہ ہمارے منچ کے وجہ سے، ہمارے سٹیج کی وجہ سے محلے میں ایک شخص کو بھی تکلیف نہیں ہونے چاہیے،
ورنہ تکلیف ہوئی تو پھر ہم مشکل میں پھنسنے کا چانس ہے۔ سجاوٹ ہوں دونوں طرح کی، ایک ظاہری کی بھی سجاوٹ ہو اور ایک باطن کی بھی سجاوٹ ہو۔ اب یہ کیا جی جناب ہم نے محلوں کو سجا دیا اور دل گندا کے گندا، میلا کے میلا، دل میں کچرا بھرا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ باہر بھی سجے اندر بھی سجے۔ اندر کی سجاوٹ کیسی ہوگی؟ الحمدللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، نیکی کا ارادہ کر لیں، گناہ آج تک جو گناہ بھری لائف تھی اس کو چھوڑ دے، پرہیزگاری کی طرف آ جائے، نمازوں کی طرف آ جائے، کسی کا کینہ دل میں تھا، دشمنی دل میں تھی تو وہ دشمنیاں ختم کرے، بغل گیر ہو، آپس میں محبتوں کے تبادلے ہوں، آپس میں اظہار محبت ہوں، دشمنیاں رنجشیں سب ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے رائٹس ہم ادا کرنے والے بن جائیں، یوں انشاءاللہ ظاہر اور باطن دونوں جگہ کی ہم نے سجاوٹیں کرنی ہے، روشنی کرنی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو دیکھیے گا آپ کو بھی اور آپ کے سبب اہل محلہ کو بھی فائدہ ہوگا۔ پاکی حضور علیہ السلام کو پسند ہے، صفائی ستھرائی حضور علیہ السلام کو بڑی پسند ہے، اس لیے اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے۔ میل کچیل ہمارے جسم پر پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ابھی ہے تو ابھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ یاد رکھیں کپڑا جب تک صاف ستھرا رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جیسا میلا ہو جاتا ہے یہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو اپنے کپڑے کو میلا ہونے سے بچائے، میلے کپڑے فوراً دھونے میں ڈال دے۔ اب ایسے ہی بدبودار کپڑوں کے ساتھ مسجد میں جائیں گے تو گناہ ہوگا۔ مسجد کو ہر قسم کی بدبو سے بچانا ضروری ہے، اور بدبو لے کر جانا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا سجاوٹیں کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی ہو، گھر کے اندر بھی صفائی ستھرائی ہو۔ جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے بیڈ پر وہ واٹر پروف کچھ بیڈ آتا ہے اس طرح کا کچھ نظام بنا لے اور کچھ اہتمام کر لے، تاکہ بچے اگر پیشاب وغیرہ کرتے ہوں تو اس کی بدبو گدے میں بستر میں نہ رہیں، تاکہ 12 دن تک ہمارے گھر میں بدبو نام کی چیز ہی نہ آئے، بس خوشبو ہو، محبت رسول کی خوشبو ہو، عطر کی خوشبو ہو، تو بس یہ خوشبو والے معاملات ہو انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اگر بلڈنگ ہے، سوسائٹیز ہے، تو اپنے بلڈنگ کے جو سیڑھیاں جو ہوتی ہیں عموماً وہاں تھوک دیا جاتا ہے، وہ پان اور گٹکا کھانے والے لوگ یہ وہ جو لفٹ ہوتی ہے اس میں بھی تھوکتے ہیں، اور جو اسٹیس ہوتی ہے وہاں بھی تھوکتے ہیں، تو یہ تھوکنا بند کرے، اس کو بھی صاف ستھرا رکھے کہ ہمارے اسلام نے صفائی اور ستھرائی کا بیان کیا، بلکہ پاکی کو آدھا ایمان بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا جہاں راستے کو صاف ستھرا رکھیں، پارکنگ کو صاف ستھرا رکھیں، اگر آپ کا بنگلہ ہے یا آپ کا انڈیویجول گھر ہے تو اس میں بھی صفائی کا باقاعدہ اہتمام ہو۔ انشاءاللہ لگے ایسا کہ 12ویں کے دن ہے نا، 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کے لیے دیوانہ آیا ہوا ہے، ایسا لگنا چاہیے۔ اسی طرح سے ممکن ہو تو 12ویں کے جلوس میں، محفل میلاد میں نیا لباس پہنے۔ یہ عید ہے نا ہماری۔ اچھا یہ عید بھی کیسی پیاری عید ہے ناظرین کہ اس عید کے سبب ساری عیدیں ملی۔ اگر حضور علیہ السلام کی آمد نہیں ہوتی تو کون سی عید ہوتی؟ کوئی عید نہیں ہوتی۔ حضور کی آمد کی عید ہی نے تو ساری عیدیں دلائی ہے۔ میٹھی عید ہے، بقرہ عید ہے، یہ حضور کی ہی تو وجہ سے عیدیں ملی ہے ہم کو۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد یہ عیدوں میں بڑی پیاری عید ہے۔ تو نئے کپڑے جس سے پاسبل ہو، جھگڑا نہیں کرنا ہے کہ مجھے کپڑے دلائیے گا، نیا لباس دلائیے گا، نہیں، نئے کپڑے نہیں ہیں، دھلے ہوئے کپڑے پہن لیجیے گا، صاف ستھرے کپڑے پہن لیجیے گا، پریس کیجیے گا اور ٹپ ٹاپ رہیے گا تاکہ لگے کہ دیوانہ محبوب کا ہے۔ اسی طرح سے اپنے گھر میں محفل میلاد کرے، کچھ لوگوں کو بلائے، نعت خوانوں کو بلائے، حضور علیہ السلام کی محفل جمع ہوں، حضور کی ثنا کی جائے، ان کی تعریف بیان کی جائے۔ صحیح محفل میلاد ہونی چاہیے، اس میں میوزک، ڈھول، باجے، تماشے، گانے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے لاؤڈلی نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے بلڈنگ والے پریشان، اہل محلہ پریشان، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے لگا دی بھائی نواز شریف کی اور پورے محلے میں لاؤڈلی ہمارا اسپیکر چل رہا ہے، یہ تو درست بھی نہیں ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑی بہترین اس میں تربیت کی ہے کہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، کہ لوگوں کو پریشانی ہمارے جشن ولادت کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو راحت ہونی چاہیے، لوگوں کو سکون ہونا چاہیے۔ اب آپ کا گھر ہے تو گھر کے اندر محفل میلاد منائیے گا، ابھی سے نعت خوانوں کو بلائیے گا، بھیا 12 دن میں سے ایک دن ہمارے یہاں آپ نے آنا ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں کہ سارا یہ سال 1500واں جشن ولادت ہم مناتے رہے، اس کے الگ طریقے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فیکٹری ہے، دکان ہے، جہاں کہیں ہو محفل میلاد ہونا چاہیے، اجتماعی میلاد وہاں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے خاص کر ان 12 دنوں میں اور جشن ولادت کی تیاری کے لیے ابھی سے
ہاں جی جناب، ابھی سے اپنے گھر میں بچے بڑے بوڑھے مل کر دسترخوان بچھاتے، دسترخوان پر کھانا آنے سے پہلے کچھ بادام رکھ لے، کچھ تسبیح کے دانے رکھ لے اور سب مل کر درود پاک کا ورد کرے۔ کیسا مزہ آ جائے گا نا، ایک بار درود پاک پڑھے تو 10 رحمتیں ملتی ہے، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتی ہیں اور حضور کی رضا ملتی ہے۔ درود پاک کی جو کثرت کرتا ہے اس کو دیدار محبوب بھی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اپنے گھر میں ہم چھوٹے بڑے سب مل کر درود پاک کی محفل ڈیلی کر لے، انشاءاللہ کیسی بہاریں کیسی برکتیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارے گھر میں تلاوت قرآن کے سلسلے ہو کہ صاحب قرآن کی آمد کا جشن ہے۔ اللہ کے نبی نبی آخری رسول، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ ان کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ یہ آخری شریعت ہے، ان کا لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن یہ آخری کتاب، سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل نبی ہمارے نبی، اور ہم کو کتاب بھی ملی تو سب کتابوں سے افضل کتاب ملی قرآن۔ اور قرآن کریم کی کیا بات کہیے جناب، اس کی تلاوت پر تو جو مزے ہے، جو لطف ہے، جو سرور ہے، جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتوں کی آمد ہوتی ہیں، وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ وہ چاہیں جہاں آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو اپنے گھر میں تلاوت قرآن کے سلسلے ہوں۔ تلاوت قرآن کرتے نہیں آتی ہیں، قرآن پڑھتے نہیں آتا، تو اس سے بڑھ کر افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ مگر چلے جو ہو گیا اس سے توبہ کر لی جائے، اور اب ہم قرآن کو سیکھنے کی طرف آئے تو کیسا سیکھیں گے جی جناب؟ آن لائن ہمارے نظام ہیں، فزیکل ہمارا نظام ہے، بالغان ہیں، بالغات ہے، اسلامی بھائی ہے، اسلامی بہنیں، اگر یہ چاہیں تو دعوت اسلامی کے مبلغین سے، مبلغات سے آپ کانٹیکٹ کر لیں، جہاں کہیں فزیکل پڑھایا جاتا ہے وہاں پڑھ لیں۔ اور آپ اگر ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں اس طرح کی سہولت نہیں ہے تو گھبرائیے گا نہیں، دعوت اسلامی نے آپ کے لیے آن لائن کورسز کا بھی نظام رکھا ہوا ہے۔ دعوت اسلامی India.org پر آپ جائیے، سروسز میں جا کر آپ ایڈمیشن لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گھر بیٹھے ڈیلی 30 منٹس کی ایک کلاس ہوگی، اس میں آپ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح سے سنت پر عمل کی نیتیں کر لے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے سہارے بنے، ان کی خدمات کرے، ان کی خیرخواہیاں کرے، ہاسپٹلس کے اندر بھی ترکیبیں بنے، تو جہاں جگہ خیرخواہی کرے۔ دعوت اسلامی انڈیا نے بہت سارے کام شروع کیے ہوئے ہیں، GNRF کے ایک طرف دھوم دھام ہے، اسلامی بہنوں میں دھوم دھام ہے، ابھی سے تیاریاں جشن ولادت کی الحمدللہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے شروع ہوئی ہے، اب یہ بھی اسی تیاریوں کی ایک کڑی ہے نا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ایک رکن مشاورت ہے شبیر بھائی احمد آباد والے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ کیا شبیر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپو کیسے ہیں؟ کیم چھو؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیم چھو باپو؟ مزہ میں چھا چھوں چھے کیا سمجھ لو اب کیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا شبیر بھائی، جشن ولادت ہے بھائی، 1500واں جشن ولادت ہے، آقا کی آمد کے جشن عاشقان رسول منانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے یہاں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ باپو، مکتبۃ المدینہ کا جو شعبہ ہے وہ کئی وقت سے تیاریوں میں ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ عاشقان رسول کے لیے کئی نئی چیزیں یہ مکتبۃ المدینہ انشاءاللہ عنقریب لانے کی ترکیب بنا رہا ہے۔ پرچم کی بھی تیاریاں جاری ہے، نالے پاک جو لگانے کے لیے ہوتے ہیں اس کی بھی تیاریاں جاری ہے، سجاوٹ کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ کئی چیزیں مکتبۃ المدینہ کوشش کر رہا ہے۔ تمام اسلامی بھائی مکتبۃ المدینہ کا وزٹ بھی کریں اور وہاں سے ان چیزوں کو حاصل بھی کریں، اور ساتھ میں ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کے شعبہ جاتے ہیں اس میں سے ایک شعبہ ہے بزنس مین کا، تاجران کا، جس میں ماشاءاللہ دینی کام ہو رہا ہے۔ اس مجلس نے بھی ماشاءاللہ 1500واں جشن ولادت منانے کے لیے جو مشورہ ہوا تھا، اس میں الحمدللہ یہ ترکیب بنائی ہے کہ سیرت مصطفیٰ کتاب یہ ماشاءاللہ سب کو پڑھنی بھی ہے، اور ماشاءاللہ جو مکتبۃ المدینہ پر یہ کتاب کا ریٹ ہے تو اس میں آدھی قیمت ہمارے اسلامی بھائی اپنی جیب خاص سے ادا کر دیں، اور آدھی قیمت میں کتاب کو سیل کر دیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یہ کتاب کو حاصل کر لیں، اور حاصل کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پڑھنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور ماشاءاللہ باپو یہ بھی نیت ہوئی ہے
کہ انشاءاللہ ہم مارکیٹوں کو بھی سجانے کی، محلوں کو سجانے کی، مسجدوں کو سجانے کی ماشاء اللہ انشاءاللہ ماشاء ترکیب اللہ بنائیں گے۔ ماشاء اور اللہ۔ ساتھ میں الحمدللہ باپو یہ بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ جیسے آپ محفل میلاد کی ترغیب دلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ دکانوں میں، مارکیٹوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، جگہ بجگہ انشاءاللہ محفل میلاد کا چاند رات سے سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اجتماع میلاد ہوگا، اس میں بھی انشاءاللہ شرکت پوری رات ہوگی، اور جلوس میلاد میں بھی انشاءاللہ شرکت ہوگی۔ تو کئی ماشاءاللہ مشورے بھی ہو چکے ہیں، نیتیں بھی ہو چکی ہیں، اور اس کی کوششیں بھی جاری ہے۔ دعا کریں باپو اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500واں جشن ولادت منانے میں کامیابی عطا کرے اور قبول بھی فرمائے۔ باپو ایک سوال بھی کرنا تھا آپ کی بارگاہ میں، اگر آپ مناسب خیال فرمائے تو۔ سوال یہ تھا باپو کہ 1500واں جشن ولادت، تو کئی وہ ہوتے کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ کیسے 1500واں، تو اگر اس کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے تو کئیوں کا کنفیوژن بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ ہاں شبیر بھائی ماشاء اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال مکمل ہوئے ہیں، یعنی 1500واں یہ جشن ولادت ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا۔ ایک بات بڑی پیاری شبیر بھائی آپ نے کہی ہے کہ مکتبۃ المدینہ، لیکن یہ مکتبۃ المدینہ ہے کیا، کس چیز کا نام ہے یہ؟ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا باپو ایک شعبہ ہے جو ماشاءاللہ کتابوں کو شائع کرتا ہے، اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں ماشاءاللہ یہ مکتبۃ المدینہ پر ملتی ہے، اور انڈیا میں کئی مقامات پر اس کی برانچز بھی موجود ہیں۔ اور اگر کوئی گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں، قرآن پاک کے نسخے ہیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک ہے، اور جو بھی مکتبۃ المدینہ کی چیزیں اگر چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے منگوانے میں کامیاب ہو جائے، تو ماشاءاللہ آن لائن بھی مکتبۃ المدینہ کا سسٹم ہے، وہ گھر بیٹھے بھی ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ 12ویں شریف کے موقع پر تو کئی نئی چیزیں جو ماشاءاللہ 12ویں شریف کے حوالے سے ہے، وہ چیزیں بھی مکتبۃ المدینہ تیاری تقریباً کر چکا ہے، اس کے اعلانات بھی شروع ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول مکتبۃ المدینہ کی جو برانچز ہے، شاپ ہے، اس کی وزٹ کریں گے یا آن لائن پر وزٹ کریں گے تو بہت ساری مزید انشاءاللہ معلومات مل جائے گی۔ شبیر بھائی کیا آپ یہ دعوت نہیں دیں گے عاشقان رسول کو کہ بھائی یہ جھنڈے ہیں، یہ لائٹنگ ہے، جو بھی آپ کے مکتبۃ المدینہ، آپ کا کیا ہمارا مکتبۃ المدینہ، اس پر جو ملے گی، تو کیونکہ یہ 1500واں جشن ولادت ہے تو ہو سکتا ہے شارٹیج ہو جائے، تو ابھی سے آرڈر بک کروا دیں۔ ماشاءاللہ باپو یہ مکتبۃ المدینہ ہم سب کا ہے، اور واقعی ہمیں اپنی ضروریات کی چیزیں حاصل بھی کرنی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں گھر سجانا ہے، دکان سجانی ہے، محلہ سجانا ہے، تو سجاوٹ کی چیزیں بھی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی وزٹ کر کے ان چیزوں کو حاصل کریں گے۔ ہمیں گھر کے باہر کے حصے کو بھی سجانا ہے اور گھر کے اندر کے حصے کو بھی سجانا ہے، اور جتنی مساجد ہے نا ہمیں مسجد کو بھی سجانا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے کارخانے ہیں، فیکٹری ہے، دکان ہے، آفس ہے، جو بھی ہے، اللہ کرے ہر محلے کو، ہر فلیٹ کو، ہر بنگلوز کو ہم سجانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو جلدی جلدی مکتبۃ المدینہ کی وزٹ کریں اور ان چیزوں کو حاصل کریں، انشاءاللہ خوب برکتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کی حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک ناظرین کو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا، جس طرح سے ہمارے حاجی شبیر بھائی جو دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مکتبۃ المدینہ کتابوں کی شاپ اس کے ذریعے چلتی ہے، یہاں آپ سیرت مصطفیٰ یہ کتاب ضرور آرڈر کریں، آخری نبی کی پیاری سیرت ہے، یہ ضرور آپ آرڈر کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ ممکن ہو تو 12ویں شریف کے پورے مہینے میں سیرت مصطفیٰ یہ کتاب پڑھ لے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کے انشاءاللہ دل بہت خوش ہوگا کہ ایسے ہیں میرے سرکار۔ ٹھیک ہے، تو جی شبیر بھائی اور کچھ بولنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ باپو جو آخری نبی کی سیرت کتاب ہے وہ مختصر کہتے ہیں بڑی جو کتاب ہے اس کی سمری بیان کی گئی ہے، تو مکتبۃ المدینہ نے ماشاءاللہ ان کتاب کی بھی تیاری کی ہے، اور ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کفن دفن، اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار نے ماشاءاللہ نیت کی ہے کہ ویسے اس کتاب کا ہول سیل میں ہدیہ 40 روپے ہو رہا ہے، 20 روپے ہم انشاءاللہ اپنی جیب خاص سے یعنی عاشقان رسول مل کر کے جیب خاص سے اس میں ایڈ کریں گے، اور یہ کتاب کو صرف 20 روپے میں سیل کرنے کی ترکیب بنائیں گے۔ تو 5000 کتابوں کا انہوں نے ہدف لیا ہے، ان کے لیے بھی باپو دعا کریں، اور تمام عاشقان رسول اگر نیت کر لیں کہ یہ کتاب کو زیادہ سے زیادہ خرید کر تمام عاشقان رسول میں ہمیں عام کرنے کی کوشش کرنی، ساتھ میں تقسیم رسائل بھی ہونا باپو، 115 روپے کے رسائل خود بھی خریدیں،
اور اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں اگر تقسیم کرے تو یوں بھی ماشاءاللہ جشن ولادت منانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے ناظرین تک آپ کا پیغام پہنچ چکا ہوگا انشاءاللہ. جیسے کہ آپ نے مکتبۃ المدینہ کے تعلق سے سنا، تو آپ جس ٹی وی چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں FGN چینل. یقین مانے ایک سے ایک سلسلے اس پر انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے، ایک سے ایک بہترین سلسلے اس پر آئیں گے انشاءاللہ. 12ویں کے 12 سلسلے تو کمال دمال کے ہوں گے. میں عاشقان رسول سے کہوں گا کہ ان سلسلوں کو دیکھنا مت بھولیے گا. سوشل میڈیا پر بھی کلام انشاءاللہ تعالی آئیں گے، نعتیں نئی نئی آئیں گی، نئی نئی طرز ہوگی، بہت دھمال ہوگی انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے خوشی میں. اسی طرح سے میں اپنے تنظیمی ذمہ داران سے عرض کروں گا کہ ہر شہر پہنچ کر جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، جو گروپس ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آپ جا کر مشورے کریں، ان کو بلا کر مشورے کریں، ان کے اندر اویئرنیس پیدا کریں. بھائی کون سا جشن منانا ہے؟ 1500واں جشن منانا ہے. بینرز لگے، ہولڈنگز لگے، یاد رکھے ہر کام کرنا ہے مگر کسی کو تکلیف دینے والا نہیں. بینرز بھی لگائے تو ایسی جگہ پر نہیں کہ کسی کی دیوار پر لا کر چسپا کر دیے، ایسا نہیں. ہر ایک سے اجازت لے کر ترکیب بنے. ہولڈنگز لگے، بینرز لگے، دھوم دھام ہو، ہر کمیٹی اس کے اندر ایکٹیو ہو. خود بھی فعال رہے تھے پیارے ذمہ داران، اور دیگر اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کو بھی فعال کریں، ایکٹیو کریں کہ 1500واں جشن ولادت منانا ہے، 1500واں جشن ولادت منانا ہے. برادری وائز مشورے ہوں جائیں کہ بھائی خان صاحب کی برادری کے الگ مشورے ہوں، تنبولی برادری کے الگ ہو، منیار برادری کے الگ ہو، سید صاحبان کے الگ ہو، خان صاحبان کے الگ ہو، شیخ صاحبان کے الگ ہو. جہاں جیسی پاسبلٹی ہے تو مارکیٹ میں بھی الگ مارکیٹ سے، فروٹ مارکیٹس کے اندر جا کر ان کے مشورے کرے، اناج والے جو مارکیٹس ہیں وہاں جا کر ان کے مشورے کرے، سبزی والے مارکیٹس میں جا کر ان کے مشورے کرے. ہر جگہ سے یہی دھوم کی صدا آنی چاہیے، آقا کی آمد مرحبا، شاہا کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا. رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے. خورشید ہی وہ چمکا، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سکے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سکے. چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، عظمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ. عاشقان رسول تیار ہو جائیے گا، 1500واں جشن ولادت آنے والا ہے، تیاریاں بھرپور کیجیے گا. اسی طرح سے ہمارے GNRF والے اسلامی بھائی، یہ ڈپارٹمنٹ والے اسلامی بھائی بھی ایکٹیو ہو جائیں. یہ جگہ جگہ جا کر جہاں جہاں آپ کی حدود ہے،
جشن ولادت کی دھوم دھام کرنی ہے، پوسٹرز بنانے ہیں، بینرز جو اپنے فرامین مصطفیٰ کے لگانے ہیں۔ اسی طرح سے عشر و اطراف والے اسلامی بھائی گاؤں گاؤں جا کر انشاءاللہ سرکار کے میلاد کی دھوم دھام منائیں گے۔ گاؤں کے شروع پر بھی فرامین مصطفیٰ والے بڑے بڑے بینرز لگائیں گے۔ کسانوں کے پاس بھی جا کر گھروں پر لائٹنگ جگہ لگانے کا ذہن دیں گے۔ کھیتوں میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی وہاں علامتیں نظر آ رہی ہوں، جھنڈے نظر آ رہے ہوں، اور ہاں اور عید کی رات، جشن ولادت کی رات، شب 12ویں، ہو ایسی کمال کی رات ہے جی جناب، کمال کی رات ہے۔ اس رات تو دھوم دھام ایسی ہو کہ ہر مسجد میں اس سال پوری رات جشن ولادت ہونا چاہیے، پوری رات محفل میلاد ہونی چاہیے، پوری رات ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گون گانے چاہیے۔ جہاں بڑے محفل میلاد ہے وہاں اہتمام بھی بڑا ہی ہونا چاہیے، کھانے کا اہتمام، تقسیم رسائل کا اہتمام، تو سیرت مصطفیٰ کتاب کی تقسیم کاری کا ترکیب، تو جہاں جیسی وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، جامعۃ المدینہ والے للبنین و بنات، اسلامی بہنیں، بوائز اینڈ گرلز، سارے ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں سب اس میں متحرک ہو جائیں، ایکٹیو ہو جائیں کہ ہر جگہ انشاءاللہ جشن ولادت کی ہم نے دھوم دھام مچانی ہے۔ اور آپ کے جتنے گروپس بنے ہوئے ہر گروپس میں میلادی دھوم ہونی چاہیے کہ آج ماشاءاللہ یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، تو دوسروں کو بھی جذبہ اس سے انشاءاللہ الکریم ملے گا۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین تیار رہے جشن ولادت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، آپ کے فیڈ بیکس بھی عطا کرے، آپ کیا کیا کریں گے وہ بھی بیان کریں۔ اچھا یہ نمبر دیا جا رہا ہے، آپ اس پر اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آیا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں یا سیٹلائٹ چینل پر دیکھ رہے ہیں، کیبل پر دیکھ لیں، اس کا بھی آپ اس میں دیجیے گا، آپ کی نیتیں بھی اس میں درج کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے نام کا اعلان بعد میں کسی سلسلے میں ہو کہ اس عاشق رسول نے ماشاءاللہ یہ نیت کی تھی۔ اچھا نیت بھی کرنا ہے، جو کر لیا اس سے بھی اپڈیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، سلامتی عطا کرے۔ اور ہاں سبحان اللہ، ہم نے 150 بلینز درود پاک کا ہدف رکھا ہوا ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا درود پاک پڑھنے میں انشاءاللہ تعالی؟ یہ لنک بھی بذریعہ واٹس ایپ آپ تک پہنچے گی، اس کو آپ نے فیل کرنا ہے کہ اتنے آج ہم نے درود پاک پڑھے، اس کو اپڈیٹ کرتے چلے جائے، دیکھتے درود پاک پڑھ کر اس کی تعداد سبمٹ کرتے چلے جائے۔ انشاءاللہ سب مل کر 150 بلینز درود پاک پڑھنے میں اللہ کریم کی مدد سے ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اب چونکہ سلسلے کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، 2 منٹ اضافی ہو گئے ہیں، میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی آخری میں کچھ 2 شعر پڑھ سکتے ہیں آپ؟ کون سے شعر پڑھیں گے؟ جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، بولو جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے، ختم رسل کی جلوہ گری ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، سب مل کے بولو مرحبا، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے، سن کے نبی دے رحمت باری، سن کے نبی دے رحمت باری، در پہ نبی کے آئے بھکاری، در پہ نبی کے آئے بھکاری، دامن دل کو دامن دل کو کاسا بناؤ، دامن دل کو کاسا بناؤ، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، چومو جلوہ گری ہے، جلوہ گری
جلوگری ہے ختم رسول کی جلوگری ہے ختم رسول کی جلوگری ہے رنگ مسرت دہر پہ چھایا رنگ مسرت دہر پہ چھایا نور ہدایت بن کے وہ آیا نور ہدایت بن کے وہ آیا بدر علینا سب کو سناؤ بدر علینا سب کو سناؤ پیارے نبی کی جلوگری ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا سب مل کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا جلوگری ہے جلوگری ہے جلوگری ہے جلوگری ہے پیارے نبی کی جلوگری ہے ایسا ہے کہ بھائی یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، چلتے رہے گنگاتے رہے گاتے رہے انہی کے گن گاتے گاتے اللہ کرے کہ دنیا سے ہماری واپسی ہو۔ FGN چینل دیکھتے رہیے گا اور پھر انشاءاللہ 12ویں شریف کے سلسلے بھی ہوں گے، 12ویں شریف کی تیاریاں بھی کرنی ہیں، دھوم دھام سے کرنی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی کوششیں قبول کر لیں۔ مبارک ہو جناب مصطفیٰ کی آمد ہے مبارک ہو جناب مصطفیٰ کی آمد ہے زمیں پر سربراہ انبیاء کی آمد ہے زمیں پر سربراہ انبیاء کی آمد ہے جھومو آمد سرکار جھومو آمد سرکار